बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 14 जून और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, शहबाज शरीफ वर्सेस डेली मेल, ये केस कहां तक पहुंचा और शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी अहम खबर आपको बताते चलेंगे, एक और केस बरतानिया में भी चल रहा है। इस्तदा की गई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि उन्हें बरतानिया में रहने दिया जाए क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। कहां तक ये केस पहुंचा और क्या अपडेट है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आपको बताते चलें, पाकिस्तान में आज DGISPR की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि क़यादत चाहती है कि साबिक आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आए। कोट अनकोट मैं कर रहा हूं, और यही ख्वाहिश है क़यादत की। और उनकी फैमिली से राब्ता हुआ, और इससे पहले भी जो राब्ते हुए, वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो खबर कोट की, इसके सियासी मुहर्रिकात और इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर वो लोग जो ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो, उनका बयानिया क्या दफन हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट व्यूअर्स बात यह है कि क्या नून लीग इन हालात के अंदर पाकिस्तान की आर्मी से क्या कोई एक और डील कर सकती है कि आप मुशर्रफ साहब को तो वापस बुला रहे हैं, लगे हाथों नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान में आने की इजाजत दी जाए। क्योंकि जावेद लतीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगा सकते थे, लेकिन वो शख्स जो मुल्क का 3 बार का वज़ीर आज़म है, उसकी तकरीर पर पाबंदी है। क्या ये बातें आपस में मिलती हैं? क्या किसी किस्म की तैयारी की जा रही है? इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि नून लीग डील देने और लेने की माहिर है। सबसे पहले आपके साथ शेयर करते चले कि आज मेरी बहुत ही जिम्मेदार लोगों से बरतानिया में बात हुई। डेली मेल वर्सेस जो शहबाज शरीफ वर्सेस डेली मेल जो केस है, इसके हवाले से, और बहुत सारे आपके सवालात भी मौजूद है कि इस केस का क्या हुआ। व्यूअर्स, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी मैं आप तक ये तमाम चीजें पहुंचा दूं। और हमारा जो बुनियादी तौर पर जो हमारे सियासी सवालात हैं, वो भी हम पाकिस्तान के इदारों और सियासी जमातों के हवाले से भी आपके साथ हम शेयर करें। 23 मई तारीख दी गई थी और ये डिफेंस फाइल करना था शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से और दूसरी तरफ अली इमरान के वकला की तरफ से। वो लोग जिन्हें ये केस थोड़ा सा क्योंकि पुराना हो गया, इसका मैं सिर्फ एक बैकग्राउंडर आपके सामने रख दूं। क्योंकि केस ये था, एक डेफेमेशन केस फाइल किया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 2019 के अंदर गालिबन, और फिर उन्होंने ये कहा कि जो खबर छपी डेली मेल ऑन संडे के अंदर, जो ऑनलाइन एडिशन है उसका, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, जिसमें अली इमरान खानदान के बाकी लोगों का नाम लिया गया कि किस तरह कैश बॉयज पैसा जो था वो ट्रांसफर करते थे, इस हवाले से सबूत हैं तो दिए जाएं। और शहबाज शरीफ साहब ने उसे कैटेगोरिकली डिनाई किया। मामला अदालत में पहुंचता है, संगीनियत को चेक किया गया कि वाकई ही ये जो बातें अखबार में लिखी गई, जो मीनिंग हेयरिंग हुई, उसमें यह तय पाया कि वाकई ही बहुत ही संजीदा किस्म के इल्जामात हैं। अगर ऐसे सबूत डेली मेल ऑन संडे, डेविड रोज के पास मौजूद है, तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि वक्त मांगा गया डेली मेल की तरफ से। ये जो कोविड सिचुएशन थी, यहां पर लॉकडाउन हो गया, इसके बाद वक्त लगा डेली मेल को अपना डिफेंस फाइल करने के हवाले से। फिर डिफेंस फाइल हो जाता है डेली मेल की तरफ से, अदालत में पेश किया गया। अब सबूत पेश कर दिए गए, डिफेंस पेश कर दिया गया कि फलां अकाउंट से फलां अकाउंट में पैसे गए, फलां शख्स इन्वॉल्व था, फलां जो फैमिली का फर्द है उसके अकाउंट में पैसे गए, जिनसे जब जवाब मांगा जाता है तो नहीं मिलता, जो ऑन द रन है पाकिस्तान की अदालतों में भी, यहां पर भी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और शहबाज शरीफ साहब जिन पे इल्जाम है, वो वक्त के वज़ीर आज़म भी बन गए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन गए, लेकिन वो अपना केस किस तरह मैन्यूवर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो आपके सामने है। लेकिन वो लोग जिनके अकाउंट्स में पैसे गए वो मुल्क से बाहर हैं। सलमान शहबाज, नुसरत बेगम और खानदान के बाकी लोग, अली इमरान, वो पाकिस्तान नहीं गए। अब डेली मेल ने ये साबित करना था, डिफेंस दे दिया गया। इस डिफेंस के बिल्कुल जो एक काउंटर डिफेंस आना था, यानी डेली मेल ने जवाब दे दिया। अब शहबाज शरीफ के वकला ने भी अदालत को जवाब देना है कि जनाब ये इल्जाम जो हम पे लगाए गए या ये जो सबूत है ये झूठे हैं और इनको इंजीनियर किया गया। जिस तरह ये पाकिस्तान की अदालतों में कह देते हैं कि जनाब देखें, झूठे जिन्होंने सबूत इकट्ठे किए, झूठे गवाहान इकट्ठे किए, जिनके कॉल और फेल में तजाद पाया जाता है। अब ये जवाब जमा नहीं करवाया जा रहा। 23 मई तारीख थी, वकील पेश हुए शहबाज शरीफ के और दूसरी तरफ वकील पेश हुए अली इमरान के, और उन्होंने अदालत को कहा कि हमें मजीद वक्त दे दिया जाए। अब इसमें व्यूअर्स 3 माह का
مزید وقت دے دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح جیسا ڈیلی میل بار بار ڈیفنس فائل نہیں کر رہا تھا, تاریخ پہ تاریخ لے رہا تھا, اب شہباز شریف اور ان کے وکلا بار بار تاریخ لے رہے ہیں. اب دو بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. اگر یہ ڈیفنس فائل کیا گیا, کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس فائل نہیں ہوگا اور اس کا کیس کا بھی وہی حال ہوگا جس طرح ہوتا رہا ہے, اگر ڈیفنس فائل کر دیا گیا تو پھر یاد رکھیں عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب یہ کیس ٹرائل میں جائے گا, اور اگر کیس ٹرائل میں گیا جہاں پر آپ نے اپنی شواہد پیش کرنے ہیں, گواہ پیش کرنے ہیں, تو شہباز شریف کو برطانیہ کی عدالت میں یعنی ٹرائل کے لیول کے اوپر پیش ہونا پڑے گا. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اب کیا شہباز شریف صاحب پیش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اس کیس کو مزید لنگر آن کیا جائے گا. اب 3 ماہ بعد یعنی 23 اگست کے بعد آپ پھر دیکھیں گے, اور میں آپ کو یہ رپورٹ بھی کروں گا کہ مزید وقت مانگ لیا گیا ہے کہ جناب ہمیں مزید وقت چاہیے اس ڈیفنس کو فائل کرنے کا. اب دوسری جو صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جس پر لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ کیس ڈراپ ہو جائے گا, ڈیلی میل کوئی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لے اور اس میں شاید یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا خرچہ آپ کو دیتے ہیں, جو آپ کے وکیلوں پر پیسے ہوئے سب کچھ, اور لیکن آپ اس کیس کو اپنے یعنی اس خبر کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیں. تو پھر یہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے ڈیلی میل کے لیے. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ڈیلی میل کے وکیل اور وہ سارے بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا جو ڈیفنس دوسری طرف سے آئے گا تو پھر اس کا باقاعدہ طور پر جواب دیا جائے گا, اور آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ویورز, دوسری خبر نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے, اس کے اوپر بھی میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا چلوں. نواز شریف صاحب برطانیہ سے باہر نہیں جانا چاہتے, پاسپورٹ ان کے پاس موجود ہے, کیس ان کا عدالت میں لگا ہوا ہے ٹیلر ہاؤس, اور ابھی تاریخ جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئی کیونکہ کچھ کاغذات مانگے گئے تھے, وہ کاغذات دے دیے گئے اور وہاں سے بھی ابھی خبر آنا باقی ہے. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج پاکستان کے اندر, یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. اور نواز شریف صاحب پر جو مبینہ حملہ ہوا تھا شاہین علی کی طرف سے, اس کے حوالے سے بھی میرے پاس ایک خبر ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ آف کام میں ایک درخواست دی گئی تھی کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں پر اپڈیٹ کیا ہے. اب نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ ابھی چلے گا, تاریخ آنا ابھی باقی ہے. پاکستان کے اندر ویورز یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, اور ایک موومنٹ چلی ہے. موومنٹ کیا چلی کہ وائس آف امریکہ نے ایک خبر جو ہے وہ شائع کی, اور اس خبر کے مطابق پرویز مشرف صاحب کی طبیعت جو ہے وہ بہت خراب ہے. اور وائس آف امریکہ لکھتا ہے دا پاکستان ایلنگ ایکس ملٹری رولر مشرف سیٹ ٹو ریٹرن ہوم, اور کسی بھی وقت پاکستان جا سکتے ہیں. آفیشیل ان دا پاکستان آر میکنگ ارینجمنٹ, پاکستان کے اندر جو حکام ہیں اس حوالے سے تیاری کر رہے ہیں کہ مشرف صاحب کو پاکستان لایا جائے, اور اس حوالے سے ان کی فیملی نے بھی کنفرم کیا کہ یہ ان کی خواہش ہے مشرف صاحب کی کہ وہ اپنے جو آئندہ کے ایام ہیں وہ پاکستان میں گزاریں. اور پھر ایئر ایمبولینس کے حوالے سے بھی انتظام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. An air ambulance will bring Musharraf back from Dubai hospital in with the consent of his family and the doctors. اور یہ تمام باتیں وائس آف امریکہ کو کنفرم کی گئی. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چلوں کہ مشرف فیملی نے جو ٹویٹ کیا فرائیڈے کو that he is not on ventilator, he has been hospitalized for the last 3 weeks due to the complication of his ailment, going through a difficult stage where recovery is not possible and organs are malfunctioning, pray for ease in his daily life. اور یہ خبر جو ہے ایک دم سے پاکستان کے میڈیا پر ڈسکس جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اب سب سے انٹرسٹنگ ویوز اس میں بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کے اوپر غداری, اور پھر کچھ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جج نے یہاں تک فیصلہ دیا کہ ان کو گھسیٹا جائے اور ان کی جو باڈی ہے اسے لٹکا دیا جائے. ایک بہت ہی زبردست قسم کا جو ریئیکشن آیا تھا پاکستان کی افواج کی طرف سے. جو فوجی حلقے ہیں ان میں, بلکہ پاکستان کے جو سیاسی حلقے تھے اس میں بھی ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ کوئی جج اس قسم کا فیصلہ نہیں دے سکتا. آئین کو توڑنے والے ان پر تو الزام لگایا گیا نا, پورا انسٹیٹیوشن کھڑا ہوا ہے. وہ لوگ جو فلور آف دا ہاؤس بےہودہ اشارے کرتے ہیں آئین نے پاکستان کو ہاتھ میں پکڑ کر, ان کا بھی کچھ ہونا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے قانون کا مذاق بنایا, نواز شریف صاحب کی شکل میں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میں نہیں جاؤں گا, میری مرضی, میری سیاست میری مرضی, ان کا بھی کچھ ہونا چاہیے. اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں اس کے اوپر ریئیکشن بھی آیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کا موقف ہے کہ مشرف صاحب کو پاکستان واپس آنا چاہیے. پرویز مشرف کی صحت بہت خراب ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا کرے. غیر معمولی سطح پر مسلح افواج قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مسلح افواج اور لیڈرشپ کو پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پرویز مشرف کی صحت تشویشناک ہے اور وہ پاکستان واپس آ جائیں
تو خوشی ہوگی. جب DGI/SPR کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں تو وہ فوج کا موقف ہوتا ہے, بطور ادارے کا ایک موقف ہوتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تشویش ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے اور پاکستان واپس آ جائیں تو خوشی ہوگی. ڈاکٹر طے کریں گے کہ پرویز مشرف اس حالت میں سفر کر سکتے ہیں یا نہیں. پرویز مشرف کی فیملی سے اس حوالے سے رابطہ کیا گیا, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں اس بیان کے حوالے سے جو FATF کے اندر معاملہ ہے گرے لسٹ میں نکالنے کے حوالے سے, اور پھر مراسلے کا بھی ذکر کیا گیا. مراسلے پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن یہ جو سیاسی سوالات ہیں اس سے جڑے اس پر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے. اب فوج کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ فوج یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم بطور انسٹیٹیوشن بہت مضبوط ہیں اور ہم اپنے سربراہوں کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں. اور یہ پیغام ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کو جو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بیٹھ کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو سزا تو ہونی چاہیے. اگر نواز شریف جیل جا سکتا ہے, اگر باقی لوگ جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں جیل جا سکتے ہیں, نون لیگ کی پوری قیادت اگر جیل جا سکتی ہے, تو پھر ایک فوجی ڈکٹیٹر کو بھی جیل جانا پڑے گا. اور پھر کوئی اگر ایسی اپلیکیشن سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا. اب پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ویورز کبھی بھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے, یہ ایک پیغام دے دیا گیا ہے. اب نون لیگ نے بات ماننی ہے, مانے, سیاسی کرداروں نے بات ماننی ہے, مانے یا نہ مانے اب ان کی ثوابدید ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ مانے یا نہ مانے, پاکستان کی فوج نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ آئیں گے, ایمبولینس کا انتظام کر لیا گیا ہے, اور وہ کب آتے ہیں ڈیٹ طے کر لی جائے گی. اور پھر جو اس کے اخراجات ہوں گے, میں بھی سن رہا تھا کہ وہ بھی پاکستان آرمی جو ہے وہ اٹھائے گی, کیونکہ مشرف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے آئندہ کے ایام جو ہیں وہ پاکستان میں گزاریں. اب سوال یہ ہے نون لیگ کے لیے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, اب ان کا بیانیہ تو بالکل دفن ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے قطع نظر اس سے, لیکن یہاں پر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان مسلم لیگ نون, کیا وہ ڈائجسٹ کر پائے گی اس فیصلے کو, اور کیا وہ اس فیصلے کو مانے گی؟ میرا نہیں خیال. وہ بات اگر چاہیں بھی نہ ماننا تو ان سے یہ فیصلہ جو ہے کروایا جائے گا, اور ایک بہت ہی کمزور پوزیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ چلی گئی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت پھر بھی امپورٹڈ حکومت صحیح, مانگے تانگے کی حکومت صحیح, ادھر سے ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے بنائی گئی حکومت صحیح, بھاگے ہوئوں کی حکومت صحیح, اشتہاریوں کی حکومت صحیح, چوروں کی حکومت صحیح, ڈاکوؤں کی حکومت صحیح, ونریبل حکومت صحیح. لیکن یہ ایک بارگیننگ چپ ثابت ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے, یاد رکھیے گا. اور وہ کس طرح؟ نواز شریف صاحب بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور مائٹ بھی یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کر دے, اور میری اطلاعات کے مطابق یہ بات کی جائے گی. اور اسی لیے آج جاوید لطیف نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی کہ 3 بار کا وزیر اعظم ہے نواز شریف, کریڈٹ پہ اس پہ بات ہے, اور اس کی تقریروں پر پابندی ہے. این ممکن ہے کہ کسی قسم کی ڈیل کروائی جائے, اور این ممکن ہے میری اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ جناب اگر ملک کے اندر مشرف صاحب واپس آ سکتے ہیں جن کے اوپر غداری کا مقدمہ, اور پھر ہائی کورٹ نے ٹھیک ہے اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا, اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے نواز شریف صاحب کو تو اجازت لینی پڑے گی نا عدالت سے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. لیکن مشرف صاحب کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا, وہ اپنا علاج کروائیں گے, پاکستان آئیں گے, اور پھر دیکھا جائے گا جب وہ صحت یاب ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, انہیں پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب بارگیننگ چپ کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب مجھے بھی آنے کی اجازت دی جائے, میری بھی تقریروں پر پابندی جو ہے وہ ختم کی جائے, اور میں بھی بولوں گا بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان بولتا ہے, میں بھی بولوں گا اسی طرح جس طرح شہباز شریف بولتا ہے, میں بھی اسی طرح بولوں گا جس طرح پاکستان کا ہر وہ کردار بول رہا ہے جسے اجازت دی گئی بولنے کی. تو پھر مجھے کیوں نہیں یہ لائسنس دیا جاتا بولنے کا؟ اسی لیے آج پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی یہ ایک موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے, اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کی تقریروں پر جو پابندی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی, اور یہی بارگیننگ چپ ہے جو کی جائے گی. اگر انسٹیٹیوشن اپنے اداروں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, کھڑے ہونا چاہیے, یہ ان کا. اب جہاں تک مشرف صاحب کے تعلق ہے, وہ غدار تھے نہیں تھے, آئین توڑا نہیں توڑا, یہ فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی عدالت نے کرنے ہیں. ہر شخص اپنی رائے ضرور رکھتا ہے,
اور وہ اسے مقدم سمجھا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, انسٹیٹیوشن اس وقت مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں آپ کو دوسری بات آپ کو بتانا چلوں کہ آج DGISPR نے جو دوسری بات کہی وہ مراسلے کے حوالے سے ہے, اور شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام آرمی چیفز موجود تھے اور کسی نے یہ نہیں کہا. وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کے سامنے منون جو ہے وہ چیزیں رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر بھی ہم اپنا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں. مراسلے کے بعد جو بھی معاملہ ہوا ڈپلومیٹ سطح پر ہوا. سازش اور مداخلت جیسے الفاظ ڈپلومیٹ استعمال کرتے ہیں. آرمی چیف سمیت سب کو بریف کیا گیا کہ سازش نہیں ہوئی. ایجنسی کا پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کا ادراک ناکام ہے. شرکا کو بتایا گیا کسی سازش کے ثبوت نہیں ہیں. شرکا کو ایجنسی کی جانب سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی اور میٹنگ میں آرمی چیف, DGISPR, تینوں افواج کے انٹیلیجنس چیف موجود تھے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ شیخ رشید نے بیان دیا میٹنگ میں کسی چیف نے یہ نہیں کہا کہ عالمی سازش نہیں ہوئی. حقائق مسک کر کے کسی ادارے یا شخص کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے. آپ بات کریں, حق رائے دینے کا حق سب کو ہے, لیکن جھوٹ بولنے کا حق کسی کو نہیں, اور پاکستان کی فوج کو غیر معمولی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہر چیز سیاست کے اندر جا کر اس کے تانے بانے پاکستان کی سیاست میں آرمی سے ملتے ہیں. ہم کیا کریں, آپ کیا کریں, وہ لوگ جو بار بار تنقید کرتے ہیں وہ کیا کریں. اب یہ اتنی دیر بعد یہ پیغام آیا, اتنی دیر بعد یہ چیزیں جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ مراسلے کی اگر بات کی گئی ہے اور اس مراسلے کا ذکر اس سے پہلے بھی DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ذکر کیا گیا. اب یہ کسی ڈپلومیٹ کے سامنے سے سازش کی بات کرنا یا پھر کوئی دھمکی دینا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عام بات ہے, لیکن اسے مکمل طور پر ڈیفائی کیا گیا ہے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر کہ سازش کا لفظ استعمال جو ہوتا ہی عام سی بات ہے, اور ڈپلومیٹ کی سطح پر ہی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی. اب ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے ویورز, جو امپورٹڈ حکومت کو لانے والے کردار تھے اور جیسا یہ سازش کی گئی, اور خان صاحب جو کافی عرصے سے ہمیں اس حوالے سے بتاتے رہے ہیں, اب یہ چیزیں چھپ نہیں رہی. آپ جتنے بیانات دیں گے یہ بات اتنی پرسونیفائی ہوگی. اگر آپ یہ کہیں کہ ڈپلومیٹ جو ہیں اپنی ڈپلومیٹک سطح کے اوپر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باتیں ہوئی تھی, سازش کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ سب کچھ ہوا. لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ اتنی دیر بعد یہ بیان آنا, اس کے اوپر کنسرنز ہیں اور یہ ہمیشہ ہی رہیں گے. لیکن اٹ از اے سیڈ ڈے فار دا ڈیموکریسی ان پاکستان, اٹ از اے سیڈ ڈے فار دا پیپل آف پاکستان کہ ہماری جو سازش ہوئی ہے ملک کے اندر جیسا امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا, اور وہ کردار جو دنیا کے دیگر جو سفیر تھے, ملک کے حکومتوں کے جو کردار تھے, ان سے ہی ملاقاتیں ہوتی رہی, لیکن اسے کوئی ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ پورے کا پورا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ ایک طرف ہو چکا ہے, پاکستان کے طاقتور حلقے ایک طرف ہو چکے ہیں. اور کسی نے مجھے اس دن کہا کہ نہیں آپ طاقتور حلقے نہ کہیں, بھائی یہ طاقتور حلقے ہیں, یہ طاقتور رہیں گے تو پاکستان جو ہے وہ طاقتور رہے گا. جس دن یہ کمزور ہو گئے, ہمارے اوپر جو ہے یہ امپورٹڈ حکومت کے جو ہینڈلرز ہیں وہ سر پہ بیٹھ جائیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کوشچن یہ ہے اس وقت کہ یہ جو کہا گیا کہ لیڈرشپ کی خواہش ہے کہ مشرف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے, یہ آخر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا ایسی وجہ بنی کہ اس خواہش کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے؟ پھر آپ کو یہ بتانے چلیں کہ ایک اور خبر ہے, اور یہ شاہین علی کے حوالے سے ہے. میں جاتے جاتے یہ بھی انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دوں, چونکہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف پر حملہ کیا گیا, ایک خبر چلی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, اور پھر اس خبر کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک نوجوان نے جس کا نام شاہین علی ہے, ہماری اس سے متعدد دفعہ پروگرام سے آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا, بات بھی ہوتی رہی, ہی از اے ینگسٹر اینڈ ہی از ویری انرجیٹک, اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرے, ان کرداروں کے حوالے سے بات کرے جو کرپشن میں انوالو رہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے پلان کر کے شاید نواز شریف پر حملہ کرنے کی کوئی سازش رچائی, اور جو فون جو تھا وہ نواز شریف کی طرف پھینکا, بیچ میں گارڈ آ گیا, اس کو چوٹ لگ گئی, وہ ہسپتال میں بھی رہا, میری جو انفارمیشن ہے. اور پھر جس طرح اس کو پورٹریٹ کیا گیا, پھر پلاننگ کا ذکر آتا ہے. تو اب یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ آپ کہہ کر کچھ جو مرضی کہہ کے آگے نکل جائیں. آپ کو دعا بھٹو کا آج فون جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے اندر کسی نے شاید اٹھا لیا, وہ رپورٹ کروانے گئے, وہ رپورٹ درج نہیں ہو رہی کیونکہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جو اسمبلی کے فلور کے اوپر ہوا. اب اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ یہ پاکستان نہیں ہے,
یہاں پر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے, پولیس نے ریکارڈ اکٹھا کیا ہے, پولیس نے موقف جو تھا وہ بھی دونوں طرف سے لینا شروع کر دیا. لیگل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اگر یہ خبر نشر ہوئی ہے آف کام میں جس طرح شکایت لگائی گئی شایان علی اور ان کی فیملی کی طرف سے, تو اب اس کا جواب دینا پڑے گا ان تمام ٹیلی ویژن چینلز کو جنہوں نے یہ کہا کہ کوئی پلاننگ ہو رہی تھی. اب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ کس طرح یہ خبر چلا سکتے ہیں کہ کہاں پلاننگ ہو رہی تھی, کہاں بیٹھ کر سازش ہوئی, کس نے کی, وغیرہ وغیرہ. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اور پھر اب ان لوگوں کو ثبوت بھی دینے پڑیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ رانا شمیم کا جو کیس تھا, میں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑے ثبوت اکٹھے کر کے, جو میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں, اور بہت سارے ایسے ثبوت ہیں جو میں نے ابھی ریلیز نہیں کیے, وقت آنے پر کروں گا, اور انشاءاللہ ضرور کروں گا جب ان کی ایفیکیسی بھی ہوگی. اور وہ بہت ہی ایسے ایسے ثبوت ہیں جو اس حکومت کو بھی ہلائیں گے, اور وہ کردار جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہلائیں گے. تو ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. ثبوت اکٹھے کرو, لیگل پرسپیکٹیو دیکھیں, اگر کہیں پہ کوئی جھول آپ کو نظر آئے اس کو چیک کریں. تو یہ تمام کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن ان ٹیلی ویژن چینلز نے کمال کیا کہ کسی کا موقف نہیں لیا. یہ بھی آف کام کو کہا گیا کہ ہمارا موقف کیوں نہیں لیا گیا کہ واقعی اس شخص نے اٹیک کیا تھا, اور پولیس آئی نہیں آئی, پولیس کو کس نے بلایا, پولیس کے خلاف پولیس کے پاس کوئی رپورٹ درج کروائی گئی. یہ تمام انفارمیشنز نہیں لی گئی. اب آف کام اس حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہا ہے. ان تمام کلپس کو لیا گیا, اس کی ٹرانسلیشن کروائی گئی ہے, اور اب اس ٹرانسلیشن کی بنیاد کے اوپر باقی ٹیلی ویژن چینل سے بھی جو ہے وہ جواب مانگا گیا ہے. ویورز, یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے, اور اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میرے پاس جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.